अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। यानी कि माक़बल वाले सबक के अंदर हमने खुद नविश्त के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद बेगम अनीस क़दवाई और क़दवाई ख़दनान जो उन्होंने खुद नविश्त सवाने जो लिखा था, जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, उसको हमने माक़बल वाले सबक के अंदर पढ़ा है। तो आज उसी चैप्टर का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सबक के अंदर, आज के वीडियो के अंदर जो है हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव आप बताइए के अंदर तकरीबन 4 सवाल दिए गए, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर तकरीबन 3 सवाल दिए गए, उसको भी आज के सबक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है कि बेगम अनीस क़दवाई का यह मजमून किस सिनफ से मुताल्लिक है। यानी कि आपके निसाब के अंदर जो मजमून शामिल है क़दवाई ख़ानदान जो है, तो किस सिनफ से मुताल्लिक है। तो उसके जवाब में जिक्र किया बेगम अनीस क़दवाई का यह मजमून खुद नविश्त सवाने से मुताल्लिक है। किससे मुताल्लिक है बाबू? सवाने से, खुद नविश्त सवाने से मुताल्लिक है। सवाल नंबर 2 कहता है मजमून क़दवाई ख़ानदान के तख्लीक़कार कौन है। तख्लीक़कार का मतलब तो आप जानते हैं, मतलब उसके लिखने वाले, उसका जो राइटर है उसको कहते हैं तख्लीक़कार, ठीक है ना। तो मजमून क़दवाई ख़ानदान के तख्लीक़कार कौन है, तो उसके जवाब में जिक्र किया बेगम अनीस क़दवाई। कौन है बाबू? बेगम अनीस क़दवाई जो है ये मजमून क़दवाई ख़ानदान के तख्लीक़कार है। सवाल नंबर 3 कहता है कि बेगम अनीस क़दवाई की पहली किताब कब शाये हुई। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि बेगम अनीस क़दवाई की पहली किताब आज़ादी के बाद शाये हुई। कब शाये हुई थी? आज़ादी के बाद शाये हुई थी। सवाल नंबर 4 कहता है बेगम अनीस क़दवाई का इंतकाल कब हुआ, यानी कब इस दुनिया से वो जा बसी, चली गई। तो उसके जवाब में जिक्र किया बेगम अनीस क़दवाई का इंतकाल 16 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? 16 जुलाई 1982 ईस्वी को ये बेगम अनीस क़दवाई जो थी वो इस दुनिया से चल बसी। समझ रहे ना। तो ये रहा आपके दरमियान आप बताइए के अंदर तकरीबन जो 4 सवाल दिए गए थे उसको आपने देखा। चलिए अब इसके बाद हम मुख्तसर गुफ्तगू को देख लेते हैं। तो देख लेते हैं मुख्तसर गुफ्तगू का पहला सवाल ये है कि अनीस क़दवाई की तालीम से मुताल्लिक मुख्तसर जवाब दीजिए। यानी कि पूछा यह है कि अनीस क़दवाई साहिबा जो थी, तो उनकी तालीम के मुताल्लिक जो है आपको मुख्तसर सा जवाब लिखना है। तो चैप्टर के अंदर भी आप पढ़ ही लिए हैं कि अनीस क़दवाई जो है वो कैसी थी। यानी कि शुरू में उनकी तालीम हासिल करना और पढ़ना और आला तालीम तक पढ़कर जाना कितना दुश्वार था उनके लिए, आपने चैप्टर के अंदर तो बज़ाहिर आपने पढ़ ही लिया। लेकिन जो सवाल पूछा है, चलिए उसका जवाब भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि बेगम अनीस क़दवाई के वालिद विलायत अली बाराबंकी के मशहूर वकील थे। कौन थे? विलायत अली जो है वो बाराबंकी के मशहूर वकील थे। समझ गए? बाराबंकी जो है बाबू ये एक जगह का, एक शहर का नाम कह लीजिए, एक शहर का नाम है। तो वहीं के ये रहने वाले थे बेगम अनीस क़दवाई और इनके वालिद मोहतरम। उनका ख़ानदान मुअज़्ज़ज़ था, यानी कि बहुत अच्छा ख़ानदान समझा जाता था। तालीम याफ्ता माहौल ज़रूर था, लेकिन पर्दे का सख्त एहतमाम किया जाता था। क्या किया जाता था कि इनके यहाँ पर्दे का सख्त एहतमाम किया जाता था और लड़कियों के लिए घरेलू तालीम व इब्तिदाई दीनियात से आगे तालीम हासिल करना मायूब समझा जाता था। यानी कि जो भी लड़कियां होती थी तो उनके लिए ये कैद था, समझ लीजिए, कि वो घरेलू तालीम हासिल करें और इब्तिदाई दीनियात से आगे की तालीम उनको हासिल नहीं कराया जाए। मतलब यही था कि वो यहीं तक पढ़ें और बस यहीं तक वो रुक जाए आगे की तालीम हासिल कराने की। यानी कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर और भी आला तालीम उनको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आला तालीम दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
ان کے زمانے میں اس چیز کو وہ لوگ برا سمجھتے تھے، برا مانتے تھے، سمجھ گیا؟ اسی کو کہتے ہیں معیوب۔ معیوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انیس قدوائی پردے میں ہی صرف گھریلو تعلیم یعنی مروجہ مذہبی کتابیں، دینیات اور اردو فارسی تک تعلیم حاصل کر سکی، لیکن رفیع احمد قدوائی کے چھوٹے بھائی شفیع احمد قدوائی سے جب بیگم انیس قدوائی کی شادی ہو گئی تو قدوائی خاندان میں شادی ہونے کی وجہ سے بیگم انیس قدوائی کے لیے مزید تعلیم کے دروازے کھل گئے۔ یعنی شفیع صاحب سے جب ان کی شادی ہو گئی تو پھر آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے کا دروازہ جو ہے یہ ان کا کھل گیا، یعنی آگے کی راستہ جو ہے وہ چوڑا اور کشادہ ہو گیا ان کی تعلیم کا، سمجھ گیا نا؟ اسی کو کہا کہ مزید تعلیم کے لیے دروازے کھل گئے۔ وہ اب سیاست میں بھی حصہ لینے لگے اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ کہاں؟ یعنی سیاست کے اندر حصہ لینے لگے اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ اردو ادب سے انہیں فطری دلچسپی تھی، اس لیے مضامین بھی لکھنے لگی۔ یعنی کہ اعلیٰ تعلیم تو حاصل کی ہی، اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب سے کافی زیادہ ان کا لگاؤ تھا اور دلچسپی تھی، تو اسی کی بنیاد پر انہوں نے مضامین بھی لکھنی شروع کر دی، سمجھ رہے نا؟ تو یہ بیگم انیس قدوائی صاحبہ جو تھی ان کے متعلق، ان کی تعلیم سے متعلق مختصر سا یہ جواب آپ کے پیش خدمت کیا گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کہتا ہے بابو کہ بیگم انیس قدوائی کی تصنیفات کے بارے میں لکھیے۔ اس کے جواب میں ذکر کیا بیگم انیس قدوائی کی تصنیفات میں 3 کتابیں مشہور ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 3 کتابیں مشہور ہیں۔ تصنیفات کے بارے میں پوچھا نا، یعنی کہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں پوچھا، تو 3 کتابیں مشہور ہیں۔ سیاسی مصروفیات کے باوجود بیگم انیس قدوائی اردو ادب کی خدمت سے کبھی غافل نہیں ہوئی، یعنی سیاست کے اندر تو یہ جڑی، اس کے باوجود کیا ہے، یہ اردو ادب کی خدمت سے کبھی بھی یہ غافل نہیں رہی، یعنی کہ اسے یہ درکنار نہیں رہی، کنارہ کشی اختیار نہیں کی، گویا کہ کہہ لیجئے کہ اردو ادب کی خدمت میں لگی رہی۔ اردو ادب کا جو کام ان کا تھا، یعنی کہ مضمون لکھنا اور اس کو پروان چڑھانا، یہ وہ اپنے کام میں لگی رہی، اور کلمی جہاد کے ذریعے آزادی کے خونچکاں واقعات قلم بند کیے۔ آزادی کی چھاؤں میں کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب انیس قدوائی کی ایک تاریخی تصنیف ہے جس کا بنیادی موضوع 1947 عیسوی کا خوفناک فرقہ وارانہ فساد ہے۔ یعنی کہ ان کی یہ کتاب کا نام ذکر کیا آزادی کی چھاؤں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تاریخی تصنیف ہے، یعنی کہ تاریخی کتاب ہے، جو کیا ہوا 1947 عیسوی کے اندر جو فساد واقع ہوا تھا، جو برپا ہوا تھا، تو ان کے یعنی کہ 1947 عیسوی کے اندر جو فساد واقع ہوا تھا، جو برپا ہوا تھا، تو اس کو انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا کیا ہے، اس حالات کو اور اس زمانے میں ہونے والی باتوں کو انہوں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں ان کی دوسری کتاب اب جن کے دیکھنے کو خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی تیسری کتاب نظریں خوش گزرے ہے، جو طنزیہ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ طنزیہ یعنی کہ ان کی دوسری کتاب جو ہے، تیسری کتاب نظریں خوش گزرے، کیا ہے؟ نظریں خوش گزرے، یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ۔ طنز کے مطلب کیا ہوتا ہے بابو؟ یعنی کہ اس کے اندر کسی جملے کے بارے میں طنز کیا گیا ہو۔ طنز کا مطلب یعنی اس کی تردید، اس کو رد کر لیجئے، رد میں، اور اس کے کاٹ میں کوئی جملہ پیش کیا جاتا ہے نا، وہی کہا جاتا ہے طنزیہ، ٹھیک ہے نا؟ اور مزاحیہ مضامین تو آپ جانتے ہیں، جس کے اندر ہنسی اور دل لگی کی باتیں بھی ہو، وہی کیا ہوتا ہے، مزاحیہ مضامین۔ تو گویا کہ نظر خوش گزرے جو ہے، یہ طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ ان کی آخری اور چوتھی کتاب غبارے کا رواں ہے۔ ان کی نامکمل خودنوشت سوانح ہے۔ زیر نصاب مضمون قدوائی خاندان اسی کتاب سے ماخوذ ہے، یعنی کہ
کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یہ ان کی آخری اور چوتھی کتاب غبار کارواں جو ہے ان کی نامکمل خود نوشت سوانح ہے۔ زیر نصاب مضمون جو ہے قدوائی خاندان اسی کتاب سے یعنی غبار کارواں سے کیا ہے بابو؟ ماخوذ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کے درمیان رہا بیگم انیس قدوائی کی تصنیفات کے بارے میں، یعنی کہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں مختصر سے معلومات، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، کہتے ہیں کہ خود نوشت کی تعریف کرتے ہوئے بتائیے کہ اس کا تعلق کس صنف ادب سے ہے۔ تو جواب ذکر کیا، خود نوشت کا تعلق صنفی اعتبار سے نثری ادب سے ہے۔ خود نوشت سوانح حیات سے مراد کسی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے حالات ہوتے ہیں۔ خود نوشت سوانح حیات میں مصنف اپنی تصویر خود بناتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اس کا غیر ارادی مطمح نظر بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اور زمانہ اس کو پہچانے۔ کیا کریں؟ لوگ اور زمانہ اس کو پہچانے۔ خود نوشت سوانح حیات میں عاجزی و انکساری کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے جائیں، تکلف کے پے در پے حلقے کھینچ دیے جائیں، لیکن ہر شخص کا ہیرو وہ خود ہوتا ہے۔ خالصتاً لفظی اعتبار سے خود نوشت سوانح میں اپنی کہانی خود لکھنے کی شرط ہے۔ خود نوشت کی تعریف تو آپ کتاب کے اندر بھی پڑھ لیے ہیں۔ یہ خود نوشت جو ہوتا ہے وہ انسان کے سوانح ہوتا ہے، اور اسی کو یعنی کہ آدمی جو ہے اپنے سوانح لکھتا ہے۔ سوانح کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کی زندگی کی کہانیاں، زندگی کے بارے میں جو کہانیاں لکھی جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں خود نوشت، اور سوانح بھی کہا جاتا ہے، سمجھ گیا نا۔ تو وہاں بھی آپ نے پڑھا تھا ماقبل کے اندر کہ اس کے لکھنے کی کچھ شرطیں بھی تھیں، تو اسی کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ خود نوشت سوانح کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ بیتی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دیکھیے خود نوشت کا 3 گو نام ہوا ہے، خود نوشت، سوانح اور آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے صفحات کی یا کوئی خاص طریقہ کار کی قید نہیں، یہ چند سطروں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور سینکڑوں صفحات پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ البتہ عام طور پر نثر میں اپنے حالات کو لکھنے کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے اس کے اندر، یعنی کہ کس کے اندر؟ سوانح کے اندر اور خود نوشت کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی قید اور کسی طرح کا کوئی بھی ایک قید نہیں لگایا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ 10 ہی صفحہ پہ وہ مشتمل ہوگا تو وہ خود نوشت مانا جائے گا، نہیں تو نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح کی کوئی بھی باتیں اس کے اندر نہیں کہی گئی ہے۔ یہ بھائی تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں اعتبار سے، یعنی کہ ماحول اور وقت کا تقاضا جس طرح سے ہو اس اعتبار سے اس کو لکھا جا سکتا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو کیا کہا؟ خود نوشت کی تعریف بھی یہاں پہ بتا دیا کہ سوانح حیات سے مراد کسی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق لکھے ہوئے حالات ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ خود نوشت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خود نوشت کے بارے میں تعریف کرنے کے بارے میں اگر آئے تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ نثری ادب کیا کہتے ہیں، خود نوشت جو ہے وہ کسی بھی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے حالات ہی کو کیا کہتے ہیں؟ خود نوشت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کہیے گا کہ کسی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے حالات ہی کو کیا کہتے ہیں؟ خود نوشت، سوانح یا آپ بیتی وغیرہ کہا جاتا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو اس طرح سے مطلب یہاں سے آپ کاٹ لیجئے اور یہاں سے آپ تعریف بنا لیجئے اور آخر میں اس کو جوڑ دیجئے، ہو جائے گا کسی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے حالات کو، اب یہاں سے کو کر لیجئے، حالات کو خود نوشت سوانح کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں، سمجھ گئے۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان بابو مختصر گفتگو کا جو 3 سوالات دیے گئے تھے اس کے جوابات ہم نے آپ تک پیش کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دقت ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ کر کے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ دیکھیے اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ اردو کا دائرہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت لمبا اور وسیع ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، سمجھ گئے بابو۔ یعنی اس کے اندر استعمال کیا گیا الفاظ جو ہوتا ہے نا، کوئی الفاظ ایسا ہوتا ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تفسیر کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے کچھ بچوں کا کمنٹ بھی آیا تھا
کہ جہاں پہ سمجھانے کی باری آتی ہے وہاں پہ نہیں سمجھاتے، جہاں پہ سمجھانے کی باری نہیں، جہاں پہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے وہاں پہ آپ چھوڑ دیتے سمجھاتے ہیں، جہاں پہ نہیں آتی ہے وہاں پہ آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو یہاں پر رہتے ہوئے اس کے اوپر بحث کرنا ضیاع وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اب مان لیجیے آپ یہاں پر 9th کلاس کے اندر ہے، اور 9th کلاس کے اندر یہاں پہ انیس قدوائی صاحب کے بارے میں مختصر سا معلومات آپ کو ہم دیں گے، اور یہی جب آپ آگے بڑھیے گا، ریسرچ سینٹر میں جب جائیے گا، ریسرچ کے جب فیلڈ میں جائیے گا، تو انہی کی زندگی کے بارے میں جب وہاں پہ دیکھیے گا تو بالکل لمبا چوڑا کر کے لکھنے کے لیے یا کہ پڑھنے کے لیے آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہی چیزیں پھر آگے بھی آتی ہے، تو آگے کے لیے بھی تو چھوڑیے، بس محل استدلال اور کیا کہتے ہیں، یعنی کہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو ایکسیپٹ کیجئے، جو ضروری نہیں ہے اس کو اتنا بھرنے کی کیا ضرورت ہے، آوشکتا ہی کے حساب سے لے کے چلیے نا، کوئی ضرورت تھوڑے نہ ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہنوں تک بالکل اتار کر ہی ہم یہاں سے چلیں، چونکہ یہاں پر آئے ہیں پڑھانے کے لیے، آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے تو کس کو سمجھائیں گے؟ ہم پڑھا رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر پڑھانے سے فائدہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ میری کوشش بھی یہ رہے گی کہ آئندہ سے جو بھی اسباق آپ تک پہنچائے جائیں اس کو اور بہترین اور سہل اور آسان الفاظ میں، آسان لفظوں میں، آسان جملوں میں اس کو پڑھا کر آپ تک پیش کیا جائے۔ تو چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔